बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। सबसे पहले अहम खबरें आपके सामने रख दूं। आज खुतबा हज भी था, उस पर भी थोड़ी सी बात बड़ी इंपॉर्टेंट करनी है। लेकिन आज इमरान खान ने खुद से भी ज़्यादा ख़तरनाक कैसे कहा। और इमरान खान का केस जो नाअहली का और बल्ले का निशान बिलाखिर 20 जून से शुरू हो रहा है। और टरियान के मामू माफ़ कीजिएगा मुदई जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गए, काजी फायज़ की अदालत में ये केस भी चलेगा। और जजेस की फैमिली का डाटा लीक करने वाला का मगरमच्छ कौन निकला। लाहौर हाई कोर्ट में DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का अहवाल भी हुआ। पाकिस्तान में सहाफ़ियों के लिए ज़मीन तंग की जा रही है, सिंध में एक और सहाफ़ी निशाना बन गया। शेख रशीद इमरान खान के मुतालिक आज बड़ी अहम गुफ्तगू भी कर गए। सऊदी अरब ने शहबाज शरीफ को चिड़िया बनाया और शहबाज शरीफ ने आज अवाम को चिड़िया बनाने की कोशिश की। मैं आपको असल सूरत हाल की 2 नंबरी पूरी खोल के आपके सामने रखता हूँ, आपने इसे गौर से समझना है। इसके अंदर बड़े अहम मामलात हैं जो इन्होंने झूठ बोले, वो मैं सारे झूठ इनके बेनकाब करता हूँ। सबसे पहले खान की नाअहली लेकिन बल्ले का निशान की वापसी, उस पर नया लार्जर बेंच बना लिया। जस्टिस शाहिद बिलाल हुसैन जो सुप्रीम कोर्ट में नामजद, आपको पता हुए 5 रुकनी लार्जर बेंच था, वो तहलील हुआ। अब जो नया बेंच है वो जस्टिस शमस महमूद मिर्ज़ा की सरबराही में बनाया गया है। इसमें जस्टिस शाहिद करीम है, जस्टिस जवाद हसन है, शरियाम सरवर्दी है और बहुत 4-5 और 3 जजेस और हैं। 20 जून से ये शुरू होने जा रहा है। इससे पहले ये कार्रवाई रुकी थी क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस लगा हुआ था। बहरहाल अब लार्जर बेंच बनाकर खान का मुकाबला इलेक्शन कमीशन से 20 जून शुरू होगा और उसमें पूरी उम्मीद है खान इंशाल्लाह अहल हो जाएंगे और ये केस भी ख़त्म होगा। आज इमरान खान ने सोशल मीडिया को अपनी जान करार दिया और ये भी कहा कि ये मुझसे ज़्यादा ख़तरनाक है, किसी के कंट्रोल में नहीं। और साथ कौम को कहा कि मैं बेवफाई नहीं करूँगा, डील नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो। पाकिस्तान की कौम खुशनसीब है कि बड़ी एहतियात और माजरत से मैं अल्फाज पार करूँ कि खान शेर और टीम उसकी गीदड़ों पर मुश्तमिल। लेकिन फिर भी ये जीतेंगे, क्योंकि गीदड़ों की फ़ौज शेर के हवाले कर दे तो यकीन करें वो जीत जाते हैं। शेरों की फ़ौज को अलबत्ता गीदड़ की सरबराही में चली जाए तो वो कभी नहीं जीत सकते। खान असली शेर है, ये अब तो उसके मुखालिफिन भी मानते हैं और इसका मैं आपको सबूत दूँ। 1992 का वर्ल्ड कप, ये आपको शायद अंदाज़ा नहीं कि क्यों मशहूर है। ये क्रिकेट का एक वर्ल्ड कप था, इससे पहले भी 5-6 वर्ल्ड कप हो चुके, इसके बाद भी 4-5 वर्ल्ड कप हो चुके होंगे। लेकिन ये वर्ल्ड कप क्यों मशहूर, उसकी वजह ये नहीं कि पाकिस्तान ने कोई खेलों में कोई वर्ल्ड कप जीत लिया। T20 में भी पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता हुआ है, ओलंपिक में भी पाकिस्तान ने हॉकी के बड़े गोल्ड मेडल जीते हुए, स्क्वाश में पाकिस्तान हुक्मरान रहा सारी ज़िंदगी, हॉकी में बड़ी टॉप की टीम थी। लेकिन ये वर्ल्ड कप क्यों इतना अहम है, ये 92 का जो वर्ल्ड कप है ये पाकिस्तान में एक नज़रिए के तौर पर देखा जाता है। उसकी मैं आपको वजह बताऊँ। इस वर्ल्ड कप की खुसूसियत ये थी कि इसका कप्तान जो था वो 40 साल का था। इस उम्र में आपको क्रिकेटर नज़र नहीं आते। खान को 5 साल पहले रिटायरमेंट का ऐलान खान ने कर भी दिया था 1986 में, 6 साल पहले। और ज़ियाउल हक दोबारा इमरान खान को ज़बरदस्ती लेकर आया और रिटायरमेंट के बाद इमरान खान ने आते ही वेस्ट इंडीज़ को रगड़ के रख दिया था। 11 विकेटें ली थी उसमें रिटायरमेंट के बाद फ़ौरन, मुझे आज भी मैच याद है। अब जो बंदा रिटायर हो जाए 86 में और 6 साल के बाद वापस आए, खिलाड़ियों की आपको पता है प्रोफेशनल लेवल पे उम्र वैसे ही 30 साल के बाद ख़त्म हो जाती है और 30 साल के बाद तो खेलना नामुमकिन है। यहाँ इमरान खान ने 40 साल उम्र थी और 2-3 साल आप देखें ऊपर नीचे खिलाड़ियों के कर लें, लेकिन जिस्मानी हालत इतनी नहीं रहती। बॉलिंग करने वाला शोल्डर खान का ज़ख्मी, 6 इंजेक्शन इमरान खान ने लगवाए। टीम इंतहाई कमज़ोर। वकार यूनुस मुझे आज भी याद है, जब पता चला 92 का वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा तो उसको क्रिकेट के शुदाई थे हम लोग, आंसू आ गया। टॉप बैट्समैन सईद अनवर वर्ल्ड कप से बाहर। कौमी टीम की रीढ़ की हड्डी समझने वाला बैट्समैन जावेद मियांदाद कमर के मर्ज में मुब्तला। इंजमाम नया, आकिब जावेद नया, ना नौजवान टीम, ना तजर्बाकार प्लेयर। फील्डिंग के हालात ये थे कि सीधे 2 हाथों में कैच नहीं पकड़ा जाता था। आधे से ज़्यादा प्लेयर तो दोबारा कभी नज़र ही नहीं आए। और फिर ऊपर से बैटिंग के ये हालात थे कि इमरान खान को खुद 1 डाउन आके खेलना पड़ा और फिर फंसे हुए मैच में बॉलिंग भी करवानी पड़ी। अब ये सारा मैच इमरान खान ने अपने सर पे लिया हुआ था। वसीम अकरम के अंदर जो करंट नज़र आ रहा था वो इमरान खान था। इंजमाम जिस तरह खेल रहा था वो अपने बलबोते पे नहीं, उसके अंदर भी इमरान खान नज़र आ रहा था। ये जो लंगड़ी लूली कमज़ोर टीम 92 का वर्ल्ड कप जीती, ये वर्ल्ड कप नहीं था, ये आसाब की जंग थी, नज़रिए की लड़ाई थी। मकसद था एक, शौकत खानम अस्पताल। आज दुनिया को नज़र आया उस वक्त भी जिस तरह कौम भी इकट्ठी हुई, चंदा भी मिला, एक पाई जुड़ी, वर्ल्ड कप भी मिला और शौकत खानम भी बना। इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ की हुकूमत आए तो उन्हें चाहिए कि बाकायदा इस पर केस स्टडीज़ करवाएं यूनिवर्सिटियों में। पाकिस्तान की कौम के आज यही हालात है। कौम इंतहाई कमज़ोर कौम है हमारी। एक वडेरे ने कब्जा किया। देखिए आज एक ऊँट पर जुल्म हुआ, पूरा पाकिस्तान चीख उठा, बड़ी अच्छी बात है। जुल्म है बड़ा, जानवर पर जुल्म हुआ, आवाज़ उठाई। लेकिन मुल्क पर भी एक वडेरे का कब्जा है मुकम्मल तौर पर। इस वडेरे का इसने भी पाकिस्तान की नाक काटी है, उन्होंने ऊँट की टांग काटी थी। यहाँ पाकिस्तान की बेटियों को, माओ बहनों को बरहना करके वीडियोज़ बना के ब्लैकमेल करते रहे। अदलिया में उन्होंने जज तक नहीं छोड़े। पाकिस्तान के बुजुर्ग सियासतदान जिनकी उम्रें हैं आराम करने की, वो सारे के सारे इस वक्त जेलों में बैठे हुए हैं। ईद का दिन है कल परसों और ये दूसरी ईद पाकिस्तान में जिसमें जेल में शाह महमूद कुरैशी भी
ڈاکٹر یاسمین راشد بھی، خواتین بھی، اور بھی بہت سارے آپ کو پتہ ہے ورکر جیلوں میں. اور یہ اس وقت ان کی زندگی جو باہر ہیں ان کی بھی جیل سے کم نہیں. ظالمانہ بجٹ، بجلی، تیل، گیس کی قیمتیں، وہ میں آگے چل کے بات کرتا ہوں. رونگٹے کھڑے کرنے والی آپ کو تفصیلات بتاتا ہوں. ایسے میں یہ ٹریان وائٹ کیس ایک دفعہ پھر سپریم کورٹ میں اس کے معاف کیجیے گا مدعی محمد ساجد، یہ بہت بڑی کو پراکسی ہے. یہ شخص چوتھا وکیل اس نے کیا. 3 دفعہ پہلے نامی گرامی وکلا کی ہے، اس پہ بھی لاکھوں کروڑوں کی فیس دے چکا ہوگا. آپ کو پتہ ہے وکلا کی فیس ہے. اور اب اس نے درخواست میں 2 پوائنٹ اٹھائے کہ ایک تو محسن اختر کیانی کو بینچ میں شامل نہ کریں، حالانکہ بینچ چیف جسٹس عامر فاروق نے بنایا تھا. یہ کیس قاضی فائز کے پاس لے کے جانا چاہتا ہے. اور دوسرا بینچ بنا جس میں جسٹس طارق محمود جہانگیری کی سربراہی میں اس نے درخواست دی، اور محمد ساجد مدعی نے اس وقت اعتراض نہیں اٹھایا لیکن اب جب یہ سپریم کورٹ کے سامنے جائے گا تو ظاہر ہے ان نکات پہ ہی کیس خارج ہے. اور دوسرا یہ چاہتا ہے کہ جی ایک فیصلہ جو عامر فاروق کا فیصلہ تھا وہ نہیں آیا، باقی 2 ججز کا آیا، وہ فیصلہ کیوں نہیں آیا. اب جس طرح دیکھیں یہ وہی کیس تھا، یاد رکھیں یہ کیوں میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ عدلیہ میں خفیہ اداروں کی مداخلت کا بھانڈا پھوڑنے والا کیس جج محسن اختر کیانی کے بہنوئی کو اغوا اس کیس کی بنیاد پہ کیا. اب یہاں تو قاضی فائز پوچھے اس شخص سے پہلے ذرائع آمدن تمہارے کیا ہے، تم فائلر ہو نان فائلر ہو، یہ کہاں سے اتنا پیسہ لاتے ہو جو کروڑوں روپے وکلا کو دے کے، نہ عمران خان سے کوئی تمہارا تنازع، نہ تمہارا ٹریان وائٹ سے کوئی تعلق، نہ کسی سیاسی جماعت کے تم کارکن، اور ایک عام پاکستانی کروڑوں روپے میں اتنے کیسز میں دلچسپی کیا ہے. اور یہ سوال قاضی صاحب پوچھ چکے ہیں. مزے کی بات ہے، یہ اپنی طرف سے میں نہیں کہہ رہا. اظہر صدیق صاحب کیس لے کے گئے تھے آمنہ ملک کا جس میں جسٹس سردار طارق مسعود کے خلاف شکایت تھی، تو وہاں قاضی فائز نے پوچھا ان سے کہ آپ کا آپس میں شکایت کنندہ کا اور ان کا وکیل صاحب کا تعلق کیا ہے. اب آمنہ ملک کے اپنے وکیل بھی خاوند بھی وکیل تھے، اظہر صدیق صاحب اس کے وکیل تھے. تو ٹریان کے کیس میں بھی انہیں پوچھنا تو چاہیے کہ آپ کا تعلق کیا ہے، کتنا بڑا کیس 6ٹھی دفعہ آپ لے کے آ رہے ہیں اس کو. اور آج دیکھیں خطبہ حج میں اسی طرح کے کیسز کے بارے میں آج بات ہو کہ مومنین اور مومنات پر تہمت لگانے والے دنیا اور آخرت میں رسوا ہوں گے. تو یہ ہوں گے دنیا میں بھی، آخرت میں بھی. عدت کیس بھی اسی کا ایک کڑی ہے. اور خطبہ حج میں آج یہ بھی کہا گیا کہ عدل اور انصاف کرو. پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت سیاسی کارکنان، فیملی ممبرز، نامعلوم لوگوں نے ابھی بھی اغوا کیے اٹھائے ہوئے ہیں، جیلوں میں لوگ قید ہیں. اظہر مشوانی کے دونوں بھائی، ڈاکٹر شہباز گل کا بھائی شہزاد گل وہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے، وقاص امجد وہ جو انفارمیشن سیکرٹری لاہور ہے، اور شہریار بخاری کا ایک بھائی علی بخاری، یہ سب لوگ اس وقت اغوا ہیں. اور اوپر سے قوم کو چڑیا بنانے کے لیے شہباز شریف خطاب کر رہا ہے. شہباز شریف خطاب کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ مہنگائی کم ہوگی، پیٹرول سستا ہو گیا. باتوں ہی باتوں میں اس نے ڈالر ہی ڈالر ملک میں کر دیا، ڈالر ہی ڈالر ہو گئے. ترقی اور خوشحالی کے سفر پہ گامزن بھی کر دیا. محمد بن زید نے 10 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی کمٹمنٹ، ذرا یہ لفظ ذہن میں رکھے، کمٹمنٹ، وعدہ. سعودی عرب، محمد بن سلمان نے کمٹمنٹ، عرب امارات نے کمٹمنٹ، ساروں نے کمٹمنٹ، کویت نے کمٹمنٹ، اربوں ڈالر دے دیں گے، لاکھوں ڈالر دے دیں گے. ویسے ان سے اچھا تو بلاول نکلا جو کم از کم 1 کھرب کے وعدے تو لے کے آیا. ڈالر 1 نہ آئے، کم از کم وعدے تو 1 کھرب کے تھے، یہ تو اربوں کے لائے. شہباز شریف کہہ رہے تھے مہنگائی 40 سے 12% ہوگی. یہ ان کے اپنے اعداد و شمار ہیں. اور ماضی میں یاد رکھیں اسحاق ڈار پر انہی اعداد و شمار کی وجہ سے ہیرا پھیری پر جرمانہ بھی لگ چکا ہے، اور وہ بھی باہر سے IMF نے لگائے. اب 40% ٹیکس لگا کے یہ 44 ارب ڈالر اکٹھا کرنا چاہتے ہیں. 100 روپے آپ کما رہے ہیں، 40 روپے آپ ٹیکس دیں گے، آپ کی زندگی آسان ہوگی، مشکل خود بتائیں. 40 سے 12% اکانومی مہنگائی کم ہوئی، یعنی 28% آپ کہہ لیں کم ہوئی. آپ خود بتا دیجئے گا مجھے. معیشت کی زبان میں سے اسٹیگ فلیشن کہتے ہیں اس وقت جو ہو رہا ہے. پیداواری صلاحیت رک گئی، قیمتیں بڑھ رہی ہیں. اب قیمتیں جتنی مرضی ہو جائے اب آپ کو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ کے اندر صلاحیت نہیں خریدنے کی. تو اس کو پیداوار بڑھانے کے ایک طریقے جو اندرونی سطح پر پروڈکشن میں جب تک اضافہ نہ ہو، جس کے لیے سرمایہ کاری چاہتی ہے جو دور دور تک نظر نہیں آ رہی. اب پاکستان میں آپ کو پتہ ہے بیرونی ممالک سے درآمد کی گئی اشیاء جو خدمات ہیں وہ ان پر چلتا ہے ملک. ان میں مہنگائی میں اضافہ ہو جو باہر سے ہیں، تیل، گیس ہے، خوراک ہے، اشیاء خوردنوش ہیں، تو مارکیٹ میں ان کی قیمتیں اگر باہر میں بڑھیں گی تو پاکستان میں بھی بڑھیں گی. مثلا اگر عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت بڑھ جائے تو تیل سے متعلق جتنی بھی مصنوعات ہیں وہ پاکستان میں بڑھ جائیں گی. اب تیل کی قیمتیں دنیا بھر میں کم ہوئی ہیں بری طرح، میں آگے چل کے بتاتا ہوں آپ کو، لیکن زیادہ ہوں تو ٹرانسپورٹ میں ہر چیز میں اضافہ ہوتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں ایسی کون سی ڈیولپمنٹ آپ کو نظر آئی، کون سی سرمایہ کاری نظر آئی، کون سی جن اربوں کی کمٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں، وعدوں کی بات کر رہے ہیں، کتنی سرمایہ کاری بیرونی دنیا سے آئی، کون سی ایسی لاٹری لگی کہ جہاں سے پیسے آ رہے ہیں اور یہ کہیں کہ ہمارے ملک میں چیزیں سستی ہو گئیں. چیزیں سستی نہیں ہوئیں، مہنگائی بھی کم نہیں ہوئی. مہنگائی تو کم ہو ہی نہیں سکتی کبھی بھی، یہ رک سکتی ہے، کم نہیں ہو سکتی. دودھ اگر 50 روپے کلو مل رہا ہے تو وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ 25 روپے کلو ہو جائے گا کل سے، وہ 50 پہ رک جائے گا اور آپ کی آمدنی بڑھ جائے گی. لیکن یہاں 40 سے 12% کا مطلب یہ ہے کہ آپ مارکیٹ میں جو چیز خریدیں اس کی 28% کی کمی آ جائے. کیا آپ کو ایسا مارکیٹ میں نظر آیا تو اس کی ضرور ویڈیو مجھے بھی بھیجیں. اوپر سے حکومت 40% ٹیکس لگا رہی ہے.
تو یہ ان کا دعویٰ بالکل جھوٹ ہے، قوم کے ساتھ فراڈ ہے، اور جس بجٹ کو یہ اچھا بجٹ کہہ رہے ہیں کہ جی سٹاک مارکیٹ میں فائدہ ہوا، سب جانتے ہیں ایک مصنوعی ہے، کیونکہ سٹاک مارکیٹ میں بھی بنیادی اصول ہیں، سرمایہ کاری کے مواقع ہوں، سرمایہ جب آنا شروع ہو، لوگوں کو منافع نظر آئے، سینٹرل بینک یا اسٹیٹ بینک اپنی شرح سود میں کمی کرے، تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں، بینک میں پیسے رکھنے کی بجائے سٹاک مارکیٹ میں لگاتے ہیں۔ اب ان کے پاس غیر ملکی سرمایہ کاری آ نہیں رہی، غیر ملکی سرمایہ کار سٹاک مارکیٹ میں کتنا پیسہ لگا رہے ہیں کہ انہیں مستقبل میں اتنا منافع ملے گا۔ پھر ان کی معاشی پالیسیاں ایسی ہوں کہ کاروبار کے ماحول بہتر ہوں، وہ آپ بتا دیں کتنے آپ کو نظر آ رہے ہیں، سبسڈی ساری انہوں نے بند کر دی۔ پھر آپ بتائیں تنخواہ دار طبقہ جو اس وقت شدید مشکلات میں ہے، انہیں کتنا فائدہ ہے کہ اپنا پیسہ لگائیں۔ IMF کا قرض ابھی ملا نہیں، اور بیرونی قرضوں کا حال میں آپ کو بتاؤں، یہ ابھی تو فی الحال صرف چند لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ بیرونی قرضوں میں 29 ارب ڈالر پاکستان نے 12 مہینوں میں دینا ہے، 29 ارب ڈالر۔ اب 100 روپے میں 38 روپے حکومت آپ سے لے لے، باقی 62 روپے میں آپ اپنا کیسے بجٹ بنائیں گے؟ اس کا کوئی جواب نہیں کسی کے پاس۔ سعودی عرب، عرب امارات، چین، انہوں نے کوئی پیسہ نہیں دیا۔ گندم کی قیمت میں تھوڑی سی کمی نظر آئی، اور جب پیٹرول کی قیمتوں میں انہوں نے کمی کی، ادھر ساتھ ہی بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر کے برابر کر دیا۔ اب پیٹرول تو زیادہ لوگ کا استعمال نہیں کرتے، بجلی ہر کوئی استعمال کرتا ہے۔ 3 ہفتوں کے امپورٹ کے پیسے پڑے ہوئے ہیں، روزگار میں کوئی اضافہ نہیں، اور اس وقت لوگوں کی قوت خرید ختم ہوگی، کرنسی کی مارکیٹ ڈاؤن ہونے سے قرضے مزید بڑھ گئے ہیں۔ بیرونی قرضے اس وقت 130 ارب سے زائد ہیں، اور آپ دیکھیں پچھلے سال سے 27% زیادہ قرضہ انہوں نے لیا۔ 29 ارب ڈالر کے صرف ان 12 مہینوں میں قرض دینے ہیں، میں نے آپ کو بتایا۔ اور شہباز شریف کہہ رہا ہم نے دیوالیہ پن سے بچایا۔ اور بندہ اس سے پوچھے، اور یہ بات آپ کاٹ کے رکھیں کہ عمران خان کے دور میں پیداوار 6.2%، جو 17 سال میں پاکستان کی سب سے زیادہ تھی۔ ٹیکس کلیکشن 3,300 ارب سے 6,000 ارب تک پہنچ گیا۔ 55 لاکھ نوکریاں تھیں اس وقت۔ ملک کیسے دیوالیہ حالت میں ہو سکتا ہے؟ ان کی بدترین حکومت میں 2013 میں ملک دیوالیہ نہیں ہوا۔ رجیم چینج میں پاکستان کو 70 ارب ڈالر کا نقصان ہوا۔ خان تو 22 ارب ڈالر خزانے میں چھوڑ کے گیا۔ 145 روپے کا پیٹرول اور 185 روپے کا ڈالر تھا۔ لنگر خانے چل رہے تھے، پناہ گاہیں چل رہی تھیں، 10 لاکھ کا صحت کارڈ تھا، لوگوں کو کورونا میں گھروں میں 14,000 روپے مل رہے تھے، ماحولیات پہ کام ہو رہا تھا، 10 ڈیمو پر کام ہو رہا تھا، سی پیک چل رہا تھا۔ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دیوالیہ پن سے انہوں نے؟ یہ کہیں کہ ہم نے دیوالیہ کیا اور پھر اس دیوالیہ سے ہم نے بچایا۔ یہ عوام کو چڑیا بنانے کی جو کوشش کر رہے تھے کہ پیٹرول انہوں نے 10 روپے سستا کر دیا، اس کی بھی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں۔ آپ گوگل پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں، دنیا میں اس وقت پیٹرول کی قیمتیں کمی کے شکار ہو رہی ہیں۔ جون میں، اس مہینے میں 2024 میں اوسطن پیٹرول کی قیمت جو 1.33 سینٹ، $1.33 تھی، وہ پچھلے مہینوں میں کم ہو کے 99 سینٹ تک چلی گئی ہے۔ اسی طرح عرب امارات میں بھی کمی آئی، امریکہ میں بھی کمی آئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو تیل پیدا کرنے والے ممالک ہیں، انہوں نے تیل کی فراہمی میں جو رسد ہے اس میں اضافہ کر دیا ہے، تو خام تیل کی قیمتوں میں ویسے بھی کمی آئی۔ اس وجہ سے دنیا بھر میں انہوں نے پھر بھی 2 نمبری پیٹرول میں کیسے کی کہ عوام کو پوری قیمت واپس نہیں کی، صرف 10 روپے۔ اب 34 سینٹ اگر آپ دیکھیں کم ہوا، تو اس حساب سے پاکستانی قوم کا تو 94 روپے پیٹرول کم ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ انہیں اس وقت خطرہ صرف ابھی نظر یہ آ رہا ہے، جو انہوں نے 2 نمبری نوٹنکیاں کی ہیں، کہ بجلی کے اور محصولات کے جو بل لوگوں کے پاس ابھی آئیں گے، یہ بھی جون جولائی کے جو بل آپ کے آئیں گے، پھر آپ کو حالات نظر آئیں گے، کیونکہ 2-3 ہفتوں میں بھی بہت بڑی پیش رفت ہونے جا رہی ہے۔ عوام تو تیار ہے۔ خان نے جو کہا نا کہ سوشل میڈیا مجھ سے زیادہ خطرناک ہے، اسی لیے انہیں ڈر لگتا ہے کہ یہ بتاتے کیوں ہیں سچ۔ شہباز شریف ایک تقریر کرتا ہے، لوگ کہیں ہاں جی دیکھیں، اور پھر اس کے بعد ان کے جو صحافی ہیں وہ لکھنا شروع کر دیں، دیکھیں جی مہنگائی کم ہو گئی ہے۔ مارکیٹ میں جائیں ذرا، وہ مائک لے کے، وہ لوگ جو عمران خان کے دور میں لوگوں کے پیچھے پیچھے گھومتے تھے، 145 کے پیٹرول پہ لوگوں کہتے تھے اپنی گاڑیاں جلاتے تھے، آج ذرا ان سے پوچھیں ذرا کس طرح گزارا کر رہے ہیں۔ تو یہ بڑے حالات اس وقت اکانومی کے حساب سے بڑے خطرناک ہیں اور خراب ہیں۔ یہ بظاہر ان کے جتنے ہندسے یہ آپ کو دیتے ہیں، اسحاق ڈار نے واردات ہی ہمیشہ یہی کی ہے، نمبروں کا ہیر پھیر، اور یہی نمبروں کا ہیر پھیر ہندوستان میں بھی ہوتا رہا، لیکن یہاں جو پاکستان میں اسحاق ڈار نے جو واردات اکانومی کے آنکڑوں میں جسے کہتے ہیں ہندسوں میں کی ہے، وہ واردات پہلے بھی پکڑی جا چکی ہے اور اب پھر پکڑی گئی ہے۔ تو اسی لیے وہ وزیر خارجہ ہو کے بھی ایک اقتصادی کمیٹی پہ بیٹھتے ہیں، حالانکہ اس کا تعلق نہیں ہے۔ وزیر خارجہ کا کیا کام خزانہ سے، لیکن وہ خزانہ چھوڑنے پہ تیار نہیں، اور جو اصلی وزیر خزانہ انہوں نے بنایا ہوا اس وقت محمد اورنگزیب، اسے ہٹا کے شہباز شریف اوپر اسی لیے بیٹھا ہے تاکہ یہ نمبروں کی ہیر پھیر کر کے عوام کے سامنے رکھیں، IMF کو دکھائیں جی ہمیں قرض دے دیں کہ دیکھیں ہم تو ٹھیک جا رہے ہیں، لیکن گراؤنڈ پہ ریالٹی ٹوٹلی مختلف، بالکل مختلف دنیا۔ جسے یقین نہیں ہے وہ جو دیکھ رہے ہیں، ذرا مارکیٹ میں جا کے ان چیزوں کی قیمتیں آپ دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اپنا خاص خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔